अगर आप आज से 100 साल पहले तक के साइंस फिक्शन नावल नहीं पढ़ते, साइंस फिक्शन फिल्म्स नहीं देखते, तो आज आप रियल दुनिया से कई दहाइयाँ पीछे जी रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने लगा हूँ जो कि शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, और वो ये है कि सीक्रेट वर्ल्ड एलीट क्लास जो कि दुनिया के रिसोर्सेज को, दुनिया की नब्ज़ को कंट्रोल करते हैं, इसकी प्लानिंग इशारों की सूरत में पहले साइंस फिक्शन नॉवेल्स और किताबों में की जाती रही है। लेकिन आज के दौर के अंदर क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग डिजिटल हो चुके हैं, तो आज ये मूवीज़ और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म्स के अंदर और गानों की सूरत में की जा रही है। मशहूर हॉलीवुड फिल्म्स जैसा कि आइज़ वाइड शट और ग्रे स्टेट इसी कॉन्सेप्ट पर बनी थी और हमें वक्त से पहले वार्न कर रही थी इशारों की सूरत में कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। मगर लोगों ने इसको सीरियस ही नहीं लिया, बल्कि उल्टा ये सच दिखाने वालों को ही पागल और बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज सिर्फ चंद दहाइयों के अंदर वो सब कुछ हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनकर सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि स्टैनिक सिस्टम का एक ही एजेंडा है कि इंसानों को भेड़ बकरी की तरह इसके हुक्म का, इसके निज़ाम का, जो कि अल्लाह के निज़ाम की मुखालफत के अंदर है, इसका बिना सवाल किए गुलाम बनाना। और आप ये भी जानते हैं कि ये वादा उसने अल्लाह की ज़ात से किया है कि मैं तेरी क्रिएशन को, यानी इंसान को, जो तेरे मुताबिक मुझसे बेहतर है, मैं इसको तेरा बागी बनाकर इसको गुमराह करके ये साबित करूंगा कि मेरा कहना बिल्कुल दुरुस्त था। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, नाउज़ुबिल्लाह। यानी अल्लाह ने कोई गलती की है इंसान को पैदा करके। मतलब शैतान को मसला सिर्फ एक इंसान से नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के साथ है। और इसीलिए शैतान का ये निज़ाम पूरी इंसानियत पर नाफिज करवाने के लिए, चाहे ये निज़ाम डिजिटल हो या फिर रियल लाइफ के अंदर नाफिज करवाना, इसी शैतान के औलिया की जिम्मेदारी है। और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि तमाम इंसानियत को एक बाड़ के अंदर रहने वाली भेड़ों की तरह ना नजर आने वाली जेल के अंदर सिर्फ एक टैग लगाकर कैद कर दिया जाए। और शैतान के ये चेले दुनिया को बताएं, यानी इंसानों को ये बताएं कि तुम हमारे हाथों के अंदर कितना महफूज हो। और इसी निज़ाम को वो कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर या फिर ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसके बहुत सारे नाम हैं। साल 1949 के अंदर एक नॉवल पब्लिश हुआ था जो कि साइंस फिक्शन था, जिसको लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। और इसी किताब के अंदर आज से 77 साल पहले इस शख्स ने वन वर्ल्ड ऑर्डर की वो सब पेशन गोइयाँ कर दी थी जो कि आज हूबहू हमारे सामने हकीकत बन रही हैं। जॉर्ज इस किताब के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज़ को बिग ब्रदर कहकर पुकारता है और कहता है कि बिग ब्रदर्स आर वॉचिंग यू, यानी बिग ब्रदर आपको देख रहे हैं। वो 1949 के अंदर ये प्रेडिक्शन करता है कि अनकरीब एक ऐसा टाइम आने वाला है कि तुम्हारी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी हर एक चीज़ को ट्रैक किया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन डाटा हो, सीसीटीवी फुटेज हो, या आज के दौर का बायोमेट्रिक डाटा हो। हर चीज़ से तुम्हारी जासूसी की जाएगी, तुम पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी जासूसी की जा रही है। आज आप ज़रा गौर करें कि ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी प्राइवेसी के गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। आज ज़रा गौर करें कि कैसे दिन ब दिन आपकी प्राइवेसी ख़त्म की जा रही है। गवर्नमेंट आपको हर जगह पर आपको बताए बगैर सीसीटीवी से आपको मॉनिटर कर रही है। चाहे आपको किसी दूसरे शहर जाना हो तो आपको पहले एंट्री करवाना पड़ती है, और आप आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे कि आपकी आंखों का, आपके हाथों का स्कैन होगा, और इसके अलावा आपकी मुकम्मल बायोडाटा से तलाशी ली जाएगी कि आप किस मकसद के लिए और क्या करने के लिए जा रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस हों या फिर एयरपोर्ट, हर जगह पर आप पर सीसीटीवी से आपकी मर्जी के बगैर नज़र रखी जा रही है। आप पर चेकिंग मजीद सख्त की जा रही है। चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि आप कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन दरअसल आप एक आज़ाद जेल के अंदर घूम रहे हैं, जहाँ पर कोई भी बैठा शख्स आपको जब चाहे देख सकता है। और अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पर या फिर ब्रॉड लेवल पर देखें तो आपकी लोकेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और यहाँ तक कि आपकी आवाज़ों से सोशल मीडिया का अलगोरिदम ये समझ रहा है कि आपकी ज़हनियत क्या है और आपको क्या दिखाना है। आपकी गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल कर रही है, और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के सोशल मीडिया भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि कभी भी आप इस सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश ना कर सकें। और अगर आपको अभी भी यकीन ना आए तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर या फिर गवर्नमेंट पर तनकीद करके या फिर अपनी कोई आज़ादी राय का इजहार करने की कोशिश करें किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पर, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट और इसके बाद ये सोशल मीडिया आपकी वीडियोस को फ़ौरन से पहले ब्लॉक कर देगा। इसके बाद जॉर्ज कहता है कि मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री और फेक न्यूज़ का एक नया ट्रेंड शुरू होगा, जिसके बाद आपकी गवर्नमेंट आपके साथ हर गलत काम करके आपसे झूठ बोलेगी और झूठ पढ़ाएगी, आपको सच का रास्ता ब्लॉक कर देगी। और इस तरह से यंग जनरेशन ख़ास तौर पर और आम लोग इस पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि वो कहता है कि इस काम के लिए बाकायदा एक इदारा बनाया जाएगा जिसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। लेकिन हकीकत में इस इदारे का काम होगा झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर दिखाना।
آج آپ دیکھیں کہ ڈیپ اسٹیٹ زیادہ تر یہی کچھ تو کر رہی ہیں، سوشل میڈیا ہو یا پھر میڈیا کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اگر ڈیجیٹل طور پر دیکھیں تو ڈیپ فیکس، الگوریدم، فلٹرز اور اس کے علاوہ اے آئی کے دور کے اندر سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور ریاستیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی مرضی کا بیانیہ یعنی نیریٹو بناتی ہیں اور پرانے ریکارڈ کو یا پھر ویڈیوز کو ہٹا دیتی ہیں یا پھر بدل دیتی ہیں۔ ان ڈیپ سٹیٹس نے نہ جانے کتنے ظلم کیے ہیں، لیکن وہ ظلم میڈیا پر آنے سے پہلے ہی ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ ایپسٹین فائلز کی مثال لے لیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو آواز نکالنے سے، بولنے سے روک دیا جائے گا، کیونکہ جارج کے مطابق آہستہ آہستہ سے زبان کو بدل کر اس زبان کے اندر سے آزادی رائے کے اظہار، انسانی حقوق اور بغاوت جیسے لفظوں کو بالکل نکال کر یا پھر ختم کر کے ایک نئی زبان ایجاد کی جائے گی، جس کو وہ کہتا ہے نیو اسپیک۔ مطلب ایک ایسا شخص جو کہ سسٹم کے خلاف بغاوت کرے گا، اس کا نام و نشان، اس کا ذکر تک میڈیا اور ہر جگہ سے مٹا دیا جائے گا تاکہ باقی لوگ اس کے بارے میں جان نہ سکیں، یعنی سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس اپنی سوچ یا پھر غصے کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوں گے تو وہ دماغی طور پر حکومت کے خلاف سوچ ہی نہیں سکے گا۔ مطلب ایسا شخص یہ محسوس ہی نہیں کر پائے گا کہ اس کے پاس آزادی یا پھر انصاف جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ چیزیں پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر آج ڈیپ سٹیٹ ایسے لوگوں اور لیڈرز کے ساتھ یہی سلوک کر کے نہیں کر رہی؟ اور بالکل اسی حکومتوں کے حکمران انٹرنیشنل فورم پر دنیا کو انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کا درس نہیں دیتے پھر رہے۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اپنی عوام کا نظریہ بدلنے کے لیے کہ ہم دنیا کے خیر خواہ اور بے قصور لوگوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں، ان کے ریسورسز کو لوٹنے اور اپنی بادشاہت کو بڑھانے کے لیے۔ یہ ڈیپ سٹیٹ اپنے لوگوں کو مستقل جنگ کا خوف دکھائے گی کہ اگر ہم نے اس جنگ کو نہ لڑا، دشمن کو نہ روکا تو یہ ہم لوگوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اگر آج کے دور کے اندر اس کی بہترین مثال دیکھنی ہو تو ایران، یو ایس اور ناجائز ریاست کی جنگ اس کی پرفیکٹ مثال ہے۔ اور اگر اس سے پیچھے ماضی میں چلے جائیں تو مڈل ایسٹ کے ملک جیسا کہ عراق، شام، فلسطین، لبنان اور افغانستان اس کی بہترین مثال ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں جا کر وہ ایک بہت ہی خطرناک پیشن گوئی کرتا ہے جس کو وہ تھاٹ کرمنل کہتا ہے، جس کے مطابق ریاست کے خلاف غلط سوچ رکھنا یا پھر اس کے خلاف جانا سب سے بڑا جرم ہوگا، چاہے وہ جرم کوئی میڈیا کا بندہ کرے یا پھر کوئی پولیٹیشین کرے یا پھر کسی بھی طرح سے لوگوں کو جگانے والا کوئی بھی شخص کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر کا ٹوٹل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے اندر ایک سوشل کریڈٹ سسٹم لایا جائے گا، جس کے ذریعے حکومت کی چاپلوسی اور اس کا جھوٹ پھیلانے کے اندر جو جتنی زیادہ خدمات کرے گا اس کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا۔ اور اس سسٹم کی شروعات ہم نے پینک کے دنوں کے اندر یعنی حالیہ ایران وار کے دوران دیکھی، جب پیٹرول شارٹیج ہوئی تو تب لوگوں کو ایک کوٹا نافذ کر دیا حکومتوں نے کہ اس سے زیادہ کوئی بھی شخص پیٹرول نہیں لے سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جارج کہتا ہے کہ ان قریب اسی طرح کا سسٹم لا کر نہ جانے انجانے کے اندر کسی بھی شخص کو اس سسٹم کا عادی بنایا جائے گا کہ وہ شخص کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، بجلی کے لیے اور اس کا پیسہ اور بینک اکاؤنٹ سب کچھ اسی طرح سے کنٹرول کر لیا جائے گا، اور حکومت جتنا چاہے گی اس شخص کو دے گی، چاہے وہ اس کا ہے یا پھر نہیں ہے۔ مطلب عام لوگوں کو صرف اتنا دیا جائے گا کہ وہ صرف زندہ رہ سکیں، صرف زندہ رہنے کی سروائیول کے اندر رہیں، اس سے بڑھ کر باہر کا کچھ بھی نہ سوچ سکیں۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچیں کہ آج سے 77 سال پہلے جب کوئی فون نہیں تھا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل سسٹم کچھ بھی نہیں تھا، تو جارج کو یہ سب کچھ کیسے پتا تھا کہ ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے جس کی پلاننگ تب سے جاری ہے؟ دیکھیں، سچ یہ ہے کہ جارج آرویل صرف ایک ناول رائٹر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا برٹشر تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت برطانیہ کے حکم پر پروپیگنڈا کرنے کے لیے بی بی سی کے ریڈیو سے ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایسے پروگرام خاص طور پر بنائے اور اس طرح کی خبریں نشر کی کہ وہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت کریں اور ان کے دشمن جیسا کہ جرمنی اور جاپان کے خلاف سوچنا شروع کریں جو کہ حقیقت نہیں تھے۔ اور اسی دوران جارج نے خود یہ آبزرو کیا کہ کس طرح سے حکومتیں جنگ جیتنے کے لیے خبروں کو سینسر کرتی ہیں، سچ کو چھپاتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ سچ جان کر اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور وہاں سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد جا کر یہ ناول جس کا نام تھا 1984 لکھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جارج برطانیہ کے راک فلر فیملی جو کہ اسی سٹینک سسٹم کو چلانے والی کلاس کا ایک حصہ بھی ہے، اس سے بھی گہرا تعلق رکھتا تھا، کیونکہ برطانیہ اشرافیہ کے وہ کافی زیر اثر رہا تھا، اور وہ اس طرح سے کہ اس نے ایٹن کالج سے تعلیم حاصل کی تھی جو کہ ایسا ادارہ ہے جہاں پر روتھ شائلڈ سمیت برطانیہ اور یورپ کی امیر ترین اور طاقتور ترین شخصیات کے بچے پڑھتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس طبقے کے رہن سہن اور ان کی سوچنے کی صلاحیت سے اور ان کے رازوں سے واقف ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اس نے تاریخ بھی پڑھی تھی جس کے اندر بار بار انسانوں نے اسی طرح سے باقی دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف اس کا کوئی وہم تھا، بلکہ وہ حقیقت بیان کر رہا تھا، نہ کہ کوئی سائنس فکشن۔
اب صرف جارج یہ پریڈکٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے علاوہ 1932 کے اندر ایک ناول پبلش ہوا تھا جس کا نام تھا بریو نیو ورلڈ، یعنی ایک نئی شاندار دنیا، اور اس کو لکھا تھا ایلڈوس ہیکسلی نے۔ اور اپنی اس کتاب کے اندر وہ بھی ایک ایسی ڈسٹوپین اور سائنس فکشن دنیا کا تصور دیتا ہے جہاں پر ٹیکنالوجی، سائنس اور آسائشات کے ذریعے انسانوں کی آزادی اور سوچ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ مطلب آسان الفاظ کے اندر جارج آرویل کے مطابق 1984 کے مطابق خوف، تشدد اور جبر کے ذریعے انسانوں پر کنٹرول کرنا تھا، لیکن وہاں پر دوسری طرف ہیکسلے کے مطابق انسانوں کو خواہشات یعنی انٹرٹینمنٹ جیسا کہ خوشی، آسائش اور لذت یعنی پلیئر کے ذریعے کنٹرول کرنے کا سگنل دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کو کنٹرول کیا جائے گا، نہ کہ جبر کے ذریعے، لیکن مقصد صرف ایک ہے کہ کسی بھی طرح سے انسانوں کو جتنا ہو سکے کنٹرول کرنا۔ اور اس کے علاوہ ہکسلی یہ پیشن گوئی بھی کرتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر قدرتی خاندانی سسٹم اور ماں باپ کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بچوں کو لیبارٹری کے اندر بوتلوں کے اندر پیدا کیا جائے گا، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ڈی این اے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی ذہانت اور ان کا سوشل سٹیٹس جیسا کہ الفا، بیٹا، گیما، ڈیلٹا، ایپسیلین پہلے سے ہی طے کر دیا جائے گا، تاکہ بچپن سے ہی بچوں کی ذہنی برین واشنگ یا پھر کنڈیشننگ کی جا سکے۔ مطلب بچپن سے ہی ان کی ایسی تربیت کی جائے گی کہ وہ بڑے ہو کر صرف ایک لیبر کی طرح، ایک نظام کی طرح کام کریں، کوئی بھی سوال نہ کر سکیں، کسی بھی طرح کی بغاوت یا پھر تھنک آؤٹ آف باکس نہ کر سکیں۔ اس ناول کے مطابق حکومت اپنے عام لوگوں کو ایک ڈرگ دیتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سوما، تاکہ وہ ہر قسم کے غصے، پریشانی اور ہر طرح کی ٹینشن کو ختم کر کے مصنوعی خوشی حاصل کریں۔ اور جب بھی کوئی انسان فطری طور پر کچھ سوچنے کی یا پھر تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گولی کھا کر حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ بالکل سیم ایسے ہی جیسے کسی ایونٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے آج ہماری حکومتیں یا پھر ہمیں فیفا ورلڈ کپ دے دیتی ہیں، یا پھر کوئی بڑا ایونٹ کر کے پچھلے ایونٹ کو بھلانے کی کوشش کرتی ہیں عام انسانوں کے دماغ سے نکالنے کے لیے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ انسانوں کو اتنا میٹیریلسٹک بنا دیا جائے گا کہ وہ صرف دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے پیچھے بھاگیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ آرٹ، مذہب اور سچائی پر پابندی ہوگی، اور اس نظام کے اندر شیکسپیئر جیسے ادبی شاہکار، مذہب اور سچی سائنس پر پابندی ہوگی۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو گہری سوچ اور سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ مطلب آسان الفاظ کے اندر حکومت کا مقصد صرف استحکام اور پیداوار یعنی اسٹیبلٹی اور ایفیشنسی قائم رکھنا ہوگا، صرف لوگوں سے اپنی پروڈکشن کروانی ہوگی، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ 1932 کے اندر ہیکسلی نے یہ خبردار کیا تھا کہ مستقبل کے اندر حکومتیں آپ کو ڈرا کر نہیں بلکہ آپ کی تکلیف ختم کر کے، آپ کو انٹرٹینمنٹ دے کر اور اتنی آسائشیں فراہم کر کے اور آپ کو طرح طرح کا لالچ دے کر اس کے بدلے میں آپ کی آزادی اور آپ کے سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیں گی، اور انسان اپنی ہی مرضی سے سنہری قید خانے کا قیدی بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ایک بک کا نام ہے فورنہائٹ 451 جو کہ 1953 کے اندر پبلش ہوئی تھی۔ اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے لوگ کتابیں پڑھنا چھوڑ کر صرف اسکرین پر دیکھے جانے والی چیزوں پر یقین کریں گے جب اسکرین کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا۔ مطلب یہ کہ اپنے موبائل فون کا، ڈیجیٹل چیزوں کا غلام بن کر رہ جائیں گے، وہاں پر جو کچھ بھی دکھایا جائے گا وہ اسی کو سچ مان لیں گے۔ اور اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو بہت جلد فزیکل دنیا سے نکال کر ایک نقلی فیک ڈیجیٹل دنیا کے اندر مصروف کر دیا جائے گا، جس پر آپ جانتے ہیں کہ آج کل فیس بک انتہائی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ وہ اپنی ایک الگ سے ڈیجیٹل دنیا بنا رہا ہے جس پر مستقل کام جاری ہے، لیکن اس وقت یہ اپنے ٹائم سے آگے کی ٹیکنالوجی ہے، اس لیے لوگ ابھی اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے سب سے مشہور کتاب جس کا نام ہے دی سلیپرز اویک، یعنی جب کوئی سویا ہوا شخص جاگ جاتا ہے۔ یہ کتاب لکھی گئی تھی سال 1899 کے اندر، یعنی 1899 کے اندر، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ میگا کارپوریشن جیسا کہ وین گارڈ، راک فلر اور اسٹیٹ اسٹریٹ جیسی کمپنیز پوری دنیا کی ویلتھ اور اس کے نظام کو کنٹرول کریں گے، اور پولیٹکس صرف لوگوں کا دھیان بھٹکانے اور جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال ہوگی، اور اس پولیٹکس کو یہی لوگ فنڈ کریں گے اور اسی شخص کو حکومت میں لے کر آئیں گے جو کہ وہ پالیسیز بنائے گا جو کہ ان کے آقا شیطان کے نظام کو آگے بڑھا سکیں۔ اور آج کے ٹائم میں اگر ہم انٹرنیشنل پولیٹکس پر ذرا ایک نظر ڈالیں تو یقیناً اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آج کے دور کے اندر لیٹسٹ سائنس فکشن فلمز جو کہ ریلیز ہو رہی ہیں، ان پر نظر رکھنا، حالات کا جائزہ لینا اور ایسے لوگوں کو فالو کرنا جو کہ آپ تک سچ پہنچانے کا کام کرتے ہیں، آپ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ بطور مسلمان یہ سب کچھ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ دجالی فتنہ کس طرح سے جھوٹ، دھوکے اور فریب کے ذریعے کیسے انسانوں کو اپنے نظام کا غلام بنانے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس فتنہ سے صرف وہ کامل ایمان لوگ بچ پائیں گے جو کہ اپنے آنے والے وقت سے آگے کا سوچتے ہوں گے، یعنی محتاط رہیں گے۔ مطلب آج کے ٹائم کے اندر اس طرح کے لوگ جن کو باقی دنیا پاگل، بے وقوف، دیوانہ کہتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ لوگ آنے والے ٹائم کے اندر سروائیو کرنا جانتے ہوں گے۔
اس لیے بطور مسلمان یہ ضروری ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ، خود سے سوچنا، ریسرچ کرنا، دین کو سمجھنا، حالات پر نظر رکھنا، یہ سب کچھ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ حالات پر نظر رکھنا اس سسٹم کے لیے بہت بڑا زہر ہے جو کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ وہ اس فتنہ سے بچ کر اس زہر کے ذریعے اس فتنے کو ختم کر سکیں۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کی آزمائش کے لیے گڈ اور ایول دونوں چیزیں رکھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وقتی طور پر فتنے کو عروج تو ضرور ملتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ آخر میں فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔